आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला, माशरा हो घर हो मेरा, हमन का गहवारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी चैनल की तो क्या ही बरकतें हैं, क्या ही बहारें हैं। घर बैठे इल्म दीन की बहारें, बरकतें हमें पहुंचाता है। माह रमज़ान तो क्या आता है, दिल खिल उठते हैं, दिल झूम उठते हैं। लेकिन आप देखिए कि रमज़ान आया और आते ही गुजरता गया, एक एक दिन करके रमज़ान हमसे जुदा होता गया। पहली सहरी, पहली इफ्तारी, दूसरी सहरी, दूसरी इफ्तारी, पहला अशरा गया, अशरा रहमत, दूसरा अशरा आया, अशरा मग़फ़िरत, वो भी हमसे रुखसत हुआ। फिर अशरा जहन्नम से आज़ादी, तीसरा अशरा, और अब तीसरे अशरे की भी कुछ ही अय्याम बाकी हैं। आप देखिए, देखते ही देखते ये अल्लाह का मेहमान महीना, ये वो महीना कि जो मग़फ़िरत के परवाने लेकर आया, जो खुशियों के परवाने लेकर आया, जिस मुबारक महीने में जन्नत के दरवाजे खुल गए, जहन्नम के दरवाज़ों पर ताले पड़ गए, शयातीन क़ैद कर दिए गए, नेकियों का ज़ौक़ शौक़, नेकियों का जज्बा, मस्जिदों की रौनकें, सहर व इफ्तार का शौक़। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, आप ज़रा गौर फरमाइए, अब रुख़सत रमज़ान है। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, आज घर और मुआशरा प्रोग्राम में हमने यही मौजू लिया है, ईद और हम और रुख़सत रमज़ान, अलविदा माह रमज़ान, रमज़ान किस तरह रुख़सत हो रहा है और अभी भी इसके चंद दिन बाकी हैं, कुछ दिन बाकी हैं। क्या पता ईद का चाँद देखना भी हमारे नसीब में है कि नहीं है। कई जनाजे चाँद रात को भी उठते हैं, ईद के दिन भी उठते हैं। ईद का जोड़ा वो पहनना नसीब में नहीं होता, कफ़न पहन लेता है। ईद की नमाज नसीब में नहीं होती है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ दी जाती है। कितने से वाक़यात हैं। तो ये रमज़ान आया था तक़वा का पैगाम लेकर, परहेज़गारी का पैगाम लेकर, नेकियों का पैगाम लेकर आया था, हमारी आदत बनाने, हमें प्रैक्टिस करवाने कि जब बंदा अल्लाह के खौफ और अल्लाह के डर या अल्लाह की मोहब्बत की वजह से जब सहरी कर लेता है, सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद उसका रोज़ा स्टार्ट हो जाता है, तो वह खाना पीना और जो चीज़ रोज़े में मना है वो छोड़ देता है। किसके लिए? अल्लाह के लिए। और गुरूब आफ्ताब तक, जब तक गुरूब आफ्ताब का कंफर्म ना हो जाए, रोज़ेदार कुछ खाता पीता नहीं है, इतना रुकता है। फिर जब इफ्तार का वक्त होता है, रोज़ेदार वो खाता पीता है, उससे पहले नहीं खाता। किसकी वजह से? अल्लाह की वजह से। वो जायज़ खाना छोड़ देता है कि मैं रोज़ेदार हूँ, वो जायज़ अशिया छोड़ देता है। लेकिन हम रमज़ान में और या रमज़ान के अलावा वो काम नहीं छोड़ेंगे जो नाजायज़ हैं, वो जो काम नहीं छोड़ेंगे जो गुनाह है। अल्लाह पाक और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाराज़गी का सबब बनने वाले काम, गुनाह वाले काम, नाजायज़ काम। तो ये रमज़ान आया, पैगाम लेकर आया, अब ये हमसे रुखसत होने पर है। तो इसके जो बकाया दिन रह गए, इसको भी इस तरह गुजारिए कि मेरी पूरी ज़िंदगी नेकियों में गुज़रे। मुझसे नमाज ना छूटे, मुझसे कोई नेकियां ना छूटे, तिलावत कुरान ना छूटे। बल्कि यूँ भी होता है कि जब रमज़ान के आखिरी अय्याम आते हैं तो नेकियों का जज्बा ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है, बाज़ारों की तरफ रुख ज़्यादा हो जाता है। वो ईद जो रमज़ान के सदक़े में मिली, उसी रमज़ान में रमज़ान के रोज़े छोड़कर, इबादत छोड़कर ईद की तैयारियां करने गए। अल्लाह वालों की ईद के मामूलात कैसे रहें? तो हमारे मुबल्लिगीन हमारे साथ हैं माशाअल्लाह। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे वसीम मदनी भाई मौजूद हैं माशाअल्लाह, हमारे महशीद मदनी भाई मौजूद हैं। आप दोनों को मरहबा कहते हैं। अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए, अच्छी अच्छी नीयतें अल्लाह पाक हमें भी करने की तौफीक अता फरमाए, और मदनी चैनल के जो नाजरीन हैं वो भी अच्छी अच्छी नीयतें कर लें कि अव्वल ता आखिर हमारे इस प्रोग्राम घर और मुआशरे में हमारे साथ रहना है। दुरूद पाक के फ़ज़ाइल से मुताल्लिक़ प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है कि जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है, कल बरोज़े क़ियामत में उसकी शफ़ाअत करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम मदनी भाई, रमज़ान आया, खुशी हुई, अब रुखसत है। ये जो गम का गलबा होता है, ये जो कैफियत बनती है, और ये है असल में क्या चीज़? कई लोग गमज़दा होते हैं, ये गम क्या है, क्या ये? अल्लाह अल्लाह, ये तो हुज़ूर बात यही है
کہ اگر دیکھا جائے نا تو یہ عاشق رمضان سے پوچھا جائے کہ رمضان ہوتا ہے اللہ اللہ اور اس کے دل کی کیفیت اس مبارک مہینے کی جانے کے وقت کیسی ہوتی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ تب کسی انسان کو بہت ساری چیزیں ملی ہوئی ہوں نا، اور اسے بڑی جسے کہتے ہیں نعمتیں ملی ہوئی ہوں، وہ نعمتیں جب اس کے پاس سے جا رہی ہوتی ہیں یا اس کے پاس سے چلے جاتی ہیں تو یہ فطری تقاضا ہے انسانی طبیعت کا کہ صحیح اسے ان نعمتوں کے جانے پر غم ضرور ہوتا ہے۔ صحیح اب ایک مسلمان، اسے پتا تھا کہ میں ایک فرض ادا کر رہا ہوں، میرا رب کریم مجھے 70 فرض کے برابر ثواب عطا فرما، کیا بات ہے، نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا گیا ہے، اللہ کے معصوم فرشتے میرے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، اللہ اللہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، اور اب یہ سارا کچھ چلا جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس کے اللہ بعد رمضان مجھے میسر ہی نہ آئے۔ کیا بات، ہم نے اس سال اپنے رمضان کے ان ایام میں کئی لوگوں کو سوچا ہوگا، پچھلے سال وہ بھی تھا، اس سال نہیں ہے، پچھلے سال وہ بھی تھا، اس سال نہیں ہے، یہ فرما کہاں چلے گئے؟ دنیا سے چلے گئے، ان کا وقت پورا ہو گیا تھا، اور شاید ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ آنے والا رمضان مجھے نہیں ملے گا، لیکن چلا گیا۔ اب اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہے کہ آنے والا رمضان ہمیں ملے نہ ملے، ہماری زندگی کا کچھ بھی نہیں پتا۔ اب جو یہ غم ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت اس بارے میں ایک شرح بیان فرمائی حدیث پاک کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے نا، تمہارے پاس مبارک مہینہ رمضان آیا ہے، اس حدیث پاک کے حصے کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد یعنی آنے پر خوش ہونا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت ہے، اور جس کی آمد یعنی آنے پر خوشی ہونی چاہیے اس کے جانے پر غم تو ہوتا ہی ہے۔ اللہ 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 آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو، نکاح ختم ہونے پر عورت کو شرعاً غم لازم ہے، جو عدت کا حکم بیان کیا گیا کہ ان ایام میں عدت گزارے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اس کو نکاح کی بہت زبردست نعمت ملی تھی، گھر بن گیا تھا، لیکن چلے گئے، اب جدائی ہو گئی، تو فرمایا کہ اب اس غم میں اپنا وقت گزارے، اپنا وقت پورا کرے۔ فرمایا اسی طرح اکثر مسلمان جمعۃ الوداع کو مغموم اور چشم پرنم یعنی غمگین ہوتے اور رو رہے ہوتے ہیں، اور خطبہ یعنی خطیب صاحبان اس دن میں کچھ وداعیہ کلمات یعنی الوداع ماہ رمضان کے کلمات بھی پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ مسلمان باقی بچی ہوئی گھڑیوں کو غنیمت جان کر نیکیوں میں گزاریں اور زیادہ کوشش کریں۔ کیا بات، دیکھیں، اب یہ غم ایک تو بندے کو غمگین بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ غم اسے ابھار بھی رہا ہے کہ بس اب ختم ہے، اب بس رمضان جا رہا ہے، میں جلدی جلدی نیکیاں کر لوں، جلدی جلدی نیکیاں کر لوں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لوں۔ یعنی یہ جس کو غم ہوگا نا، تو وہ اپنے وقت کو، پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی بندے کو مل رہا ہو کچھ اور کوئی آفر لگی ہوئی ہو تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی آفر ختم ہونے والی ہے، جلدی کر لو، جلدی کر لو، آفر ختم ہونے والی ہے۔ جن مارکیٹس میں آفر لگتی ہے تو ان مارکیٹس میں آخر وقت میں بڑا رش بڑھ جاتا ہے کہ بس ختم ہونے والی ہے، آخری تاریخیں ہیں۔ اب یہاں پر رب کریم کی طرف سے بہت کچھ آفریں تھیں مسلمانوں کے لیے، بڑی برکتیں، بڑی رحمتیں، بڑی وسعتیں تھیں۔ اب یہی ہے کہ بس اب جا رہا ہے، اب جلدی جلدی سمیٹ لو، جتنا سمیٹ سکتے ہو لے لو۔ صحیح تو اب اس میں اتنا ہی تب اسے غم ہوتا ہے نا، تو وہ اس کیفیت میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف کوشش کرتا ہے۔ صحیح تو یہ بڑا قابل تعریف غم ہے، اور یہ وہ غم ہے کہ جس کو ایک مسلمان کا دل بڑا محسوس کرتا ہے، صحیح اور یہ ایمان کا تقاضا ہے ایک مسلمان کا کہ اتنی بڑی نعمت آئی تھی، رب کا رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ آیا تھا، جو کہ اب میری طرف سے رخصت کی طرف۔ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، بالکل ٹھیک۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی جس سے جتنی محبت، جو جتنی انعامات، نوازشات، مہربانیاں، شفقتیں کرتا ہے، اس کے جانے کا اتنا ہی صدمہ ہوتا ہے۔ پھر جس کی جتنی قدر، اس کے جانے کا اتنا ہی صدمہ۔ بشید مدنی بھائی، ابھی تو رمضان کی جیسے ہم باتیں سن رہے ہیں، رمضان رخصت ہونے پر ہے، اور ایک کیفیت بھی بنتی ہے، اللہ جس کو عطا فرما دے، لیکن ایک عبادت، بالخصوص تو آیا تقوی اور پرہیزگاری کا پیغام لے کر۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ یہاں عید کا چاند نظر آیا، مسجدوں کی وہ رونقیں چلی گئیں، عبادت کا ذوق و شوق چلا گیا، تلاوت کا ذوق و شوق چلا گیا، بازاروں میں رونقیں آ گئی ہیں۔ تو کوئی ایسا فارمولہ یا کوئی ایسی تجویز یا کوئی ایسا مشورہ یا کوئی ایسی چیز آپ دیجئے، ٹپس بتائیے کہ مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، خواتین میں بھی، جوانوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی یہ عبادت کا ذوق قائم رہے، مسجدوں میں یہ رونقیں رہیں، نیکیوں کا ذہن بنا رہے۔ کیسے کریں یہ؟
علی بھائی واقعی یہ رمضان کے قدردان تو واقعی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی یہ جو رمضان کے غم کے تعلق سے بات ہو رہی تھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آدمی جس دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے، بڑوں میں ہوتا ہے کوئی دادا ہوتے ہیں، نانا ہوتے ہیں، والد ہوتے ہیں، اگر ان کے بارے میں یہ خبر آ جائے کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، اللہ چند گھنٹوں کا یہ مہمان رہ گیا، اس پر کیا گزرتی ہے؟ تو جب وہ انسان جس سے محبت کرتا تھا، جو ایک فطرتی تقاضا ہے، والد والدہ میں سے ہے یا دادا دادی نانا نانی میں سے ہے، اور محبت کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، جب وہ چلا جاتا ہے تو وہ ایک رونے کی کیفیت بنتی ہے، گھر میں ایک ایسی کیفیت بن جاتی ہے، جانے کے بعد تک اس غم کی کیفیت رہتی ہے۔ تو واقعی یہ رمضان کی کیفیت بھی ایسی ہی ہے۔ صحیح، اچھا، پھر ہم اس سے ایک اور کمپیریبلٹی لیتے ہیں۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کی یادوں کو باقی رکھا جاتا ہے، صحیح، جو وہ کھایا کرتا تھا گھر میں وہ پکے گا کہ اس کو یہ پسند تھا، صحیح، اسی پر فاتحہ خوانی ہو رہی ہوتی، اس کو کوئی بات پسند تھی، کوئی عمل پسند تھا تو اس کو اختیار کر لیں گے کہ جی بابا کو یہ بہت اچھا لگتا تھا اس لیے میں اس کو کروں گا۔ صحیح، بالکل تو جس طرح یہ ہم اپنے پیاروں کی ان باتوں کو، یادوں کو یاد رکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں رمضان کی لذت کو یاد رکھنا چاہیے۔ صحیح، رمضان کی لذت ہے ہی عبادت سے، صحیح، رمضان کی لذت سحر و افطار سے بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے روزے تو ہم نے فرض ادا کر لیے، اب ہمیں حدیث مبارکہ میں کیا ترغیب ملتی ہے کہ شوال المکرم کے 6 روزے رکھے جائیں۔ کیا بات، اس میں یہ رمضان کی یاد ہے کہ یہ 6 روزے شش عید کے جو روزے رکھیں واہ، گے تو وہی رمضان کی ایک لذت محسوس ہوگی کیا کہ بات، سحری کر رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، روزہ کیا رکھ رہے ہیں، روزے میں پورا دن گزر رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ اپنے رمضان کی لذت کو باقی رکھ سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے کئی ایسے معتکفین دیکھے، الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول تو اس چیز سے بھرا پڑا ہے کہ صحیح، ایسے معتکف ہیں کہ جن کی زندگیوں میں رمضان سے ہی تبدیلی آ گئی۔ بے شک، بے شک، تو الحمدللہ رمضان میں ہمیں نوافل پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، ماشاء یعنی اوابین کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ، بہت سارے ایک تعداد ہوتی ہے رمضان میں کہ وہ اٹھی جاتے ہیں سحری میں، صحیح، تو وہ رمضان کے اندر تہجد کے عادی بن جاتے ہیں۔ آخری عشرے کے تاک راتوں میں صلاۃ التسبیح ہوتی ہے صلاۃ کئی التسبیح مسجدوں میں، ہوتی ہے، الحمدللہ۔ کئی ایسے معتکف ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے خود سے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچھا قضاء عمری ادا کر رہے ہوتے ہیں، ایک تعداد و جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ صحیح، تو یہ تمام چیزیں کنٹینیو رہیں، اگر یہ کنٹینیو رہیں گی، وہ روحانیت عبادت کی جو ہمیں میسر آ رہی ہے رمضان میں، وہ رمضان کے بعد بھی ملتی رہے گی۔ صحیح، اچھا، کٹ کہاں آتا ہے؟ کٹ آتا ہے عید کی تیاری میں۔ صحیح، پرابلم یہاں آتی ہے جب اعتکاف سے اٹھے تو جی صبح عید ہے، یہ چیز رہ گئی تھی، یہ چیز رہ گئی تھی، ان چکروں میں بازار کی رونق بن گئے۔ اچھا، شیطان تو چاند نظر آتا ہے، شیطان تو کھل گیا، ہم اس کے واروں کا شکار ہو جاتے ہیں اور یوں ہم مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، یاد الہی سے دور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہمیں رمضان کے اندر اور معتکف کی چلے ابھی کیونکہ اعتکاف چل ہی رہا ہے مساجد کے اندر، ہم اس کی مثال لیتے ہیں، ہمیں اعتکاف کے اندر عبادت کی سعادت کیوں ملتی ہے؟ ان صحبتوں سے دور رہنے کی وجہ سے جن کی وجہ سے ہم باہر کیا مسجدوں بات، میں نہیں آتے۔ بہت پیاری بات، آج اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت دی، اپنے گھر کا ہمیں مہمان بنا لیا، اللہ، اپنے گھر کا مہمان بنا کے عبادت کی توفیق بھی دے دی، اپنی یاد کی توفیق دی، اپنے بارگاہ میں رونے کی سعادت دی، اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر صرف یہ دعا، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ بخش دے۔ یہ سبحان، جو بخشش کا سوال ہو رہا ہے یہ رب کی توفیق سے ہے۔ تو وہ جس صحبت سے دور رہ کر مجھے یہ تمام توفیق ملی، اب میری زندگی کی آنے والی جو ایام ہیں اللہ پاک نے مجھے دیے اگر اس کے بعد، تو مجھے یہ ذمہ داری ہے میری کہ میں اس طرف نہ جاؤں، اس کے اسباب کی طرف بھی نہ جاؤں، ان صحبتوں کی طرف بھی نہ جاؤں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چاند نظر آئے وہی صحبتیں ہمیں گلے میں ہار ڈال کر لے کے جا رہی ہوتی ہیں، صحیح، بظاہر وہ ہار تو پھولوں کے ہوتے ہیں لیکن ان کے پس پردہ کچھ ایسی کیفیت ہوتی ہے جو ہم نے مسجدوں سے دور لے صحیح جاتی فرمایا، ہے۔ تو نمازوں کے تعلق سے مسجد میں آنا، کہ مسجد میں آئے، پہلے جب ہم شروع میں اعتکاف کے ماحول سے وابستہ ہوئے تھے تو لیلۃ الجائزہ اس کے منانے کا ایک اہتمام الحمد دعوت اسلامی کے ماحول میں ملتا ہے۔ امیر علیہ سنت جو ترغیب دلاتے ہیں کہ چاند رات کو اسلام میں اپنے گھر ہی نہیں جاتے، پوری رات امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرہ اور اس کے اہتمام میں اچھا کچھ دیر آرام کر کے پھر عید کی نماز پڑھنا، یہ لیلۃ الجائزہ۔ اس رات کے تعلق سے تو حدیث پاک میں ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی خصوصی کرم فرماتا ہے کہ پوری رمضان میں جتنوں کو بخشا ہوتا ہے ان کی تعداد کے برابر فقط اس رات میں بخشش کا سامان بٹ رہا ہے۔ تو ایسی پیاری سعادت جب اس لیلۃ الجائزہ میں مل رہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی طرح عبادت میں مصروف رکھیں۔ کیا بات، یہ رات جو چاند رات ہے، عید الفطر کی رات، یہ بھی ہماری لیلۃ غفلت نہ گزرے۔ الجائزہ، لیلۃ القدر تو سنیے، لیلۃ الجائزہ سب نے ہاں، جانتے ہوں شاید، کیا لیلۃ الجائزہ انعام ملنے کی رات، یعنی چاند رات،
چاند رات. چاند رات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ارشاد ہوا کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اسے اپنی مزدوری پوری دی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ مزدوری ملنے کی رات ہے. ہے. پورے مہینے جو عبادت کیا کی بات ہے, اس کا الحمدللہ انعام ملتا ہے اس رات میں. کیا بات. اس رات میں بھی ملتا ہے. اور پھر عید کا دن جب اس کے بعد آتا ہے تو رب کی بارگاہ سے اعلان ہوتا ہے کہ اپنے گھروں میں مغفرت یافتہ یعنی بخشے ہوئے لوٹ جاؤ. کیا ٹھیک ہے نا. کیا بات. تو اور منادی ندا کر رہا ہے گلیوں کے اوپر. ایک زبردست سماح روحانیت کا. انسان اگر اس لذت کو محسوس کرے نا, یقین کریں عید کا دن بھی عبادت میں گزرے, ٹھیک ہے نا, چاند رات بھی عبادت میں گزرے, اور یہ لذت رمضان کی باقی رہے. کہ امیر علیہ سنت رمضان کے آخری دنوں میں غم کی کیفیت میں ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں امیر علیہ سنت کی دعاؤں میں کیا ملتا ہے, اللہم بلغنا رمضان, اللہم بلغنا رمضان. پورے سال یہ دعا ملتی ہے. رجب کا مہینہ آتا ہے تو وہ رجب نے جو دعا پڑھنا سنت ہے, ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو مدنی مذاکرے میں یہ دعا ملے گی, اللہم بارک لنا فی رجبیوں و شعبان و بلغنا رمضان. یہ جو دعا ہے یہ اس بات کی کیفیت ہے کہ جس طرح جنت پورے سال سجائی جا رہی ہے, ہمارا دل بھی رمضان کی یاد سے سجا رہے. پورے سال ہم رمضان کو یاد رکھیں. علی بھائی, امیر اہل سنت کا یہ جو انداز ہے یہ بزرگوں کی یاد ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں کا یہ معمول تھا کہ ماہ رمضان سے 6 مہینے پہلے اس کو پانے کی دعا کی جاتی, سبحان اللہ. اور ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے تک اس کی قبولیت کی دعا کی جاتی. اللہ اللہ. یہ ماہ رمضان ہے ہی ایسی شے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرے گی کہ پورا سال رمضان ہو. اللہ یہ اس کی اہمیت کو, اس کی کیفیت کو واضح کرتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہمارے معاشرے میں, ہماری لائف کے اندر کوئی امپورٹنٹ ہے اور وہ چیز ہم سے مس ہو رہی ہے تو ہم غم کرتے ہیں. کہیں اظہار آنسوں کی شکل میں ہوتا ہے اور کہیں دل کی غمگین ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا. تو کیوں نہ ماہ رمضان کا غم کیا جائے اور ماہ رمضان کی یاد کو باقی رکھا جائے, عبادت کی شکل میں, ریاضت کی شکل میں, روزوں کی شکل میں, تلاوت قرآن کی شکل میں. رمضان سے پہلے پورے سال قرآن پاک کھلتا مشکل ہے, لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے تو قرآن پاک کئی گھروں میں کھل جاتا ہے, اس کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے. ایون کہ حفاظ اس کی تیاری میں کئی مرتبہ قرآن پاک پہلے سے کھولنے کا اہتمام کرتے ہیں, پورے رمضان اس کا بار بار دور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تلاوت قرآن کا مہینہ یہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. روزے رکھنے کا مہینہ یہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. جو ہمیں جہنم سے آزادی کا مژدہ دینے کے لیے آیا تھا یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. تو اس کی قدر بھی کی جائے, اس کی یاد کو اس انداز میں باقی رکھا جائے. پھر اس میں ہم یہ چیز بھی پلس کرتے ہیں کہ جس طرح ہمیں اس مہینے میں غریبوں پر, اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا موقع مل رہا تھا, پورے سال ان غریب رشتہ داروں کا بھی خیال رکھا جائے. تو یہ بھی ایک ہمارا سلسلہ ہو جائے گا کہ پورے رمضان وہ گھر جن کو رمضان میں خوش کیا, رمضان کے بعد ان کی خوشیاں باقی رکھیں گے تو اس میں بھی رمضان کی یاد تازہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین جو عاشق رمضان ہیں وہ پورا سال رمضان کی یادوں کو تازہ رکھتے ہیں, عبادت, تلاوت اور بہت ساری نیکیاں کر کے. واقعی رمضان تو رمضان ہے. اللہ پاک ہمیں اس سے حقیقی محبت بھی عطا فرمائے, اور جس نے جس طرح بھی روزہ, نماز, صدقہ, خیرات, تراویح, تلاوت جو بھی عبادت کی, اللہ پاک سب کی عبادت کو قبول بھی فرمائے, اور ساری زندگی اللہ پاک ہمیں بس عبادت کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو عرض کی کہ ساری زندگی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری زندگی کتنی ہے, تو اپنا شب و روز, دن رات جو بھی ہے وہ اللہ پاک کی عبادت میں لگائیے. وسیم مدنی بھائی, جیسے رمضان تو رخصت پر ہے یہ, جس طرح الحمدللہ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر جو بھی کام کاج مرد حضرات باہر کرتے ہیں, خواتین گھروں میں کرتی ہیں, اسپیشلی اس موقع پر میں ہی عرض کروں گا, آپ بھی کچھ فرمائیں اس پر, ماشد مدنی بھائی بھی کچھ اگر دینا چاہیں رائے, کہ گھر کی خواتین کا مرد حضرات شکریہ کیسے ادا کریں. اب عید قریب ہے, رمضان بھی رخصت پر ہے, اب کوئی کام والا یا کام والی, کوئی اگر ہمارا کوئی ہاتھ بٹائے بندہ کچھ نہ کچھ اس کو اجرت یا مزدوری, تو گھر والوں کو نہ اجرت دی جائے گی نہ مزدوری. لیکن گھر کی خواتین کا ایک بہت بڑا پارٹ تو ہے واقعی کہ صبح سحری میں اٹھنا, سحری بنانا, بعض اوقات پتہ نہیں ان کو بھی ٹائم ملتا ہے نہیں ملتا کھانے کا, سب سے آخر میں کھائیں گی. اسی طرح افطار میں کوشش کریں گی گرم گرم سرو کیا جائے. یہ سب مناظر گھروں میں ہوتے ہی ہیں. وہ گھر کی جو خواتین ہیں اسپیشلی جو ارینج کرتی ہیں, سب کے لیے دسترخوان لگانا, دسترخوان اٹھانا, آخر میں بیٹھنا, بعض اوقات بچا ہوا کھانا, پھر جس نے نہیں کھایا اس کی فکر کرنا, تراویح کے بعد مرد حضرات آئیں گے ان کی فکر کرنا, پھر سحری میں کیا بنے گا اس کی فکر کرنا. یہ سارا مہینہ سب دیکھتے ہیں. تو مرد حضرات یہ جو بھی گھر کے افراد ہیں
گھر کی خواتین کا، بچے اپنی والدہ کا، بچوں کے ابو اپنی بچوں کی ماں کا، یعنی کس طرح گھر میں ایک ماحول بنائیں گے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں. واہ. ویسے تو حضور حقیقت یہی ہے کہ کہا گیا نا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں بنتا. واہ واہ، بڑی پیاری بات. تو زبردست. ہمیں لوگوں کا، اب لوگ کون؟ صحیح. لوگ وہی تو ہیں جو ہمارے سے ریلیٹڈ ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، زبردست. ہمارے اہل خانہ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں. تو اور دلوں کو جو جیتنے والی بات ہوتی ہے نا حضور، صحیح. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو عادات ہوتی ہیں دلوں کو جیتنے والی، ان میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ کبھی کسی نے کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا نا، اس کو اپریشیٹ کیا جائے، صحیح. اس کو اس کی صحیح. تعریف کی جائے، اس کی جو خوبی ہے نا اس کو بیان کیا جائے. صحیح. اور بعض لوگوں کو تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تب کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے خوبی بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات وہ خوبی جو جس نے کیا ہوتا ہے نا وہ خود یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ میرے اندر ایسی خوبی ہے. صحیح. تو یعنی کہ اتنا بڑھ کر، اتنا آگے بڑھ کر کہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسے کہتے ہیں کہ 10 کلو خون بڑھا دیا اس کا. کیا بات. تو دیکھیں گھر کی خواتین یقیناً یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ ان ایام میں انہوں نے کتنی محنت کی، صحیح. کتنی کوشش کی، حالانکہ طبیعت کے تقاضے بھی بعض اوقات نہیں ہوتے، صحیح. ساتھ نہیں دے رہی ہوتی طبیعت، صحیح. مختلف حالات ہوتے ہیں، کبھی بیمار ہو گئیں تو کبھی سر میں درد، لیکن سر میں درد ہے، اب افطار کے وقت تو افطاری بنانی ہے، صحیح. بالکل. بخار ہے لیکن افطار کے وقت کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو مینیج کر کے بنانا ہے. صحیح. ان ایام سے بھی گزری ہوں گی، بڑی پریشانی کے اوقات سے بھی گزری ہوں گی، لیکن اب ایسے موقع پر اگر شکریہ بھی ادا نہ کیا جائے تو یہ بڑی بری بات ہے. تو شکریہ ادا کیا جائے، بلکہ بعض اقوام کا تو یہ ذکر کیا گیا ہے اور یہ ایک اچھا عمل ہے. اچھا عمل کسی کا بھی ہو یہ پسند کیا جائے، اور یہ غالباً عرب کا انداز بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حق الملح ادا کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ حق الملح مانی نمک کا حق. اچھا. اور ان کے ہاں یہ انداز ہے کہ جب یہ رمضان گزر جاتا ہے صحیح. تو عید والے دن خواتین ایک مخصوص انداز پر کچھ مٹھائی اور کعوہ لا کے مردوں کو پیش کرتی ہیں. اچھا. اچھا، اب جو مرد حضرات ہیں یہ کعوہ پیتے ہیں، صحیح. اور کعوہ پینے کے بعد جو کعوے جس اس میں آیا ہے، کپ میں آیا ہے، صحیح. اس کپ میں کوئی نہ کوئی گفٹ، اور عموماً کوئی چھوٹی سی مثال کے طور پہ انگوٹھی ہے یا اس طرح کی چیز جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. اچھا. اور پھر وہ کب تب جاتا ہے خاتون کے پاس تو اس میں کوئی نہ کوئی گفٹ اور تحفہ ان کے لیے پہلے سے موجود ہوتا ہے، کیا بات. جس سے وہ بہت خوش بھی ہوتی ہیں، اور یقیناً یہ ایک بڑا اچھا عمل بھی ہے، قابل تعریف عمل بھی ہے. اب اگر ہم اتنا کوئی بہت بڑا کچھ نہیں بھی کر سکتے، کوئی چھوٹا سا گفٹ ہی پیش کر دیں جتنی آپ کی استطاعت ہے، صحیح. اور وہ گفٹ پیش کرتے ہوئے، اچھا گفٹ پیش کرتے ہوئے اس بات کو بالکل کہیں آپ کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی خدمت کی، رمضان المبارک میں آپ نے بڑی ہمارے روزے افطاری وغیرہ کا اہتمام بھی کیا، تو میرا دل تھا کہ میں اس بات کا اظہار کروں. اب یہ ساس اگر اپنی بہو کو دے رہی ہوں تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اس انداز پہ دیں تو وہ بہو کے دل میں ساس کی کتنی جگہ بنے گی. کیا بات. اور وہ جو بعض ساسیں شکوہ کرتی رہتی ہیں کہ یہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا، آپ یہ کر کے دیکھیں پھر دیکھیں کیا کچھ نہیں ہوتا. کیا بات. صحیح ہے. تو اسی طرح وہ نند بھی کرے، اسی طرح وہ شوہر بھی کریں، اور اس طریقے سے اگر پیش کریں گے اپنے بچوں کی امی کو، اپنی زوجہ کو، تو دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. تو شکریہ ادا کرنے سے دل میں بڑی جگہ بنتی ہے. تو اس لیے بڑی کوششیں کی ہیں ہماری ان بہنوں نے، اور بڑی محنت کی، اپنی نماز کا بھی اہتمام رکھا، تراویح بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھا، عبادات بھی کی، ساتھ ساتھ خدمات بھی کی. تو سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہا. تو اس موقع پہ کچھ نہ کچھ تحائف بھی ہونے چاہیے، شکریہ کے بڑے میٹھے میٹھے سے الفاظ بھی ہونے چاہیے. تو اللہ پاک برکت دے، انشاءاللہ اس کے بہت اچھے نتائج بھی ہوں گے، اور ثواب تو کہیں نہیں گیا، ثواب تو ملنا ہی. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی کہ شکریہ ادا کرنا ڈیلی کر سکتے ہیں. روزانہ خواتین ہی کھانا وغیرہ بنا کر دیتی ہیں، یہ سحری افطاری دیگر چیزیں، یہ تو ان کو بھی پوچھ لیں آپ نے کھایا نہیں کھایا، آپ کی طبیعت کیسی ہے. واقعی یہ مرد حضرات یہ اچھی طرح جو ہے وہ یہ اس پر غور کریں کہ اگر گھر کی خاتون خانہ کوئی بھی ہے، والدہ ہیں، بچوں کی امی ہیں، کوئی جو گھر کے کام کرتی ہیں، ایک دن خدا نخواستہ طبیعت ان کی ایسی ہو جائے سحری افطاری میں یہ اٹھ نہ سکیں، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے. ایسی فار ایگزامپل تو گھر میں سحری بنائے گا کون؟ ہمارے یہاں تو ویسے ہی گیس کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، گیس کی لوڈ شیڈنگ، بجلی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، گیس نہیں ہے. یہ پھر بھی کس طرح مینیج کرتی ہیں کہ اتنے بجے تک یہ ہوگا تو یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں. کہتے ہیں نا کہ اگر ہمیں خالی چائے پکانا پڑ جائے، ایک انڈا پکانا پڑ جائے تو ہم پورا کچن اتھل پتھل کر دیں گے. اور بعض اوقات گرمی بھی شدید ہوتی ہے پھر بھی کرتی ہیں، طبیعت کیسی ہو پھر بھی کرتی ہیں. اصل تو ہے دل جوئی، دل میں خوشی داخل کرنا
یہ الفاظوں سے بھی ہو سکتی ہے، تحفے سے بھی ہو سکتی ہے، اور جس طرح دل خوش کیا جاتا ہے تو اسی طرح دل توڑا بھی جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا ہی کیا ہے، ساری عورتیں کرتی ہیں، سب کرتی ہیں، کیا ایسا تیر مار لیا؟ تو بعض دل خوش نہیں کر سکتے تو دل توڑیے بھی نہیں۔ تو اللہ پاک خوش رکھے ہماری ان اسلامی بہنوں کو بھی کہ واقعی یہ اپنے گھروں کو سنبھالتی ہیں، کرتی ہیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، یہ واقعی گھروں کو سنبھالتی ہیں۔ اللہ پاک سب بچیوں کے، بہنوں کے نصیب اچھے کرے، اللہ پاک ان کو بھی ہمت طاقت دے، چھوٹے بچے بھی سنبھالتی ہیں، اور گھر میں بوڑھے افراد ہوں، مرد حضرات ہوں، یا جو مقصد گھر کے محارم ہیں ان کو بیمار ہیں تو ان کو، یہ گھر کی خواتین ہی کا حصہ ہے۔ تو مدنی چینل کے ذریعے بھی اپنے اپنے گھر کے جو مرد ہیں ان کو یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اپنی گھر کی خواتین کو شکریہ بھی ادا کریں، اور ہو سکے تو ان کی دل جوئی کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا تحفہ بھی لا کر دیں کہ جس سے ان کا دل خوش ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ رمضان رخصت پر ہے، عید کے دن قریب ہیں، لیلۃ الجائزہ سے متعلق تو میشد مدنی بھائی نے بتایا۔ میشد مدنی بھائی، عید بھی آ رہی ہے، رمضان رخصت ہوتا ہے، عید آ رہی ہے، تو عید کے معنی کیا ہیں اور عید کیسے گزاری جائے؟ یا بزرگان دین کے کچھ ایسے واقعات تو کچھ مختصراً، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اینڈ پر ہے تو ہم نے کہا چلے لگے تو عید سے متعلق بھی کچھ باتیں ہو جائیں۔ عید کی خوشیوں کا اظہار یہ تو مستحب ہے کہ عید کے دن خوشی کا اظہار کیا جائے، لیکن عید کے دن خوشی میں ہمیں یہ ضرور خیال رکھنا ہے کہ جیسے تھوڑی دیر پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ تمام امور کہ جن کا تعلق بظاہر خوشی سے ہوتا ہے لیکن یہ رب کی نافرمانی کا سامان کرتے ہیں، ان میں ہمیں نہیں پڑنا۔ صحیح۔ تو عید کے معنی تو خوشی کے ہی ہیں کہ عید کا دن جو ہے وہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے، تو عید کے معنی خوشی کا اظہار ہی ہے۔ اور بزرگوں کا جو طریقہ رہا، جیسے ایک ہمیں واقعہ یہ ملتا ہے کہ وہ کمرہ بند کر کے رو رہے ہیں اور لوگ پریشان ہیں، کیا معاملہ، آج تو عید کا دن ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو ہاں، یہ عید کا دن ہے، لیکن اس کے لیے عید کا دن ہے جس کے رمضان کی عبادات قبول ہوئیں، روزے قبول ہوئے، اور مجھے اس بارے میں پتہ نہیں کہ میرے روزے قبول ہوئے، میری عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ صحیح۔ تو بزرگوں کی ایسی کیفیات ملتی ہیں، لیکن بالعموم ہمیں عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا، صحیح۔ تو عید کے دن خوشی کا اظہار بھی کریں اور لوگوں کے لیے خوشی کا سامان بھی کریں۔ یہ جو شکریہ ادا کرنے کی بھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہوئی، جی جی، یہ بھی دل جوئی کا سامان ہے۔ ہوتا صحیح۔ یہ کہ ہمارے گھر میں جو اسلامی بہنیں ہیں، ان کی دنیا وہ چار دیواری کی حد تک ہوتی ہے زیادہ تر، تو وہ خوشیاں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اگر ان کی ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا بھی ہم خیال رکھ لیں گے نا، تو ہمارے نظر میں وہ بہت چھوٹی سی چیز ہوگی، لیکن ان کے لیے بہت بڑی خوشی ہوگی۔ بہت پیاری بات تو فرمائی۔ اب ان خوشیوں کا ہم خیال صرف عید والے دن نہ رکھیں، عید کے دن کے بعد بھی ہم اس کو رکھتے رہیں، تو انشاءاللہ الکریم یہ خوشیاں عید کی خوشیاں دوبالا کر دیں گے۔ کیا بات۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عید کے دن اپنے مرحومین کو یاد رکھیں۔ صحیح۔ جیسے عید کے دن ہمیں ایک وظیفہ ملتا ہے کہ 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کا پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دیں، تو عید والے دن اس کا بھی اہتمام ہو، صحیح۔ خاص کر کے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پیارے رخصت ہو گئے۔ صحیح۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گزرنے کے بعد پہلی عید ہوتی ہے تو وہ اہتمام کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی کے لیے ہو، بلکہ ہر عید میں اس کا اہتمام ہو۔ ذہ نصیب کہ کئی اچھا ماحول دیکھا کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہی قبرستان جانا ہے، وہ مرحومین کے لیے سالے ثواب کے لیے وہ قبرستان بھی جا رہے ہوتے ہیں، یہ بڑے اچھے کام ہیں۔ تو بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے بھی ہم نے عید کو منانا ہے اور خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک فرمایا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، عید واقعی خوشی کا دن ہے، مزدوری ملنے کا دن ہے، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ عید کے دن بھی ہماری نماز نہ چھوٹے، کوئی گناہ کا کام نہ ہو، جہاں مخلوط تفریح گاہیں ہوتی ہیں، ایسا جہاں لیڈیز جینٹس مکس ہو جاتے ہیں، اس طرح بے پردگی ہو، بے حیائی ہو، میوزک ہو، گناہ کے کام ہو، ایسا نہیں۔ ابھی تو رمضان رخصت ہوا ہے، اور پھر رمضان کے جاتے ہی چاند رات یا عید کے دن گناہوں میں پڑ جائیں، نہیں نہیں نہیں۔ ہم نے رمضان تو ہمیں نیکیوں کا پیغام دینے آیا تھا، عبادت کی پریکٹس کرانے آیا تھا، اور ہم گناہ میں پڑ جائیں تو عید کے دن بھی نیکیاں کرنی ہیں۔ نمازیں مرد حضرات مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھیں، خواتین بھی گھر میں نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، جو جائز طریقہ ہے خوشی منانے کا، مبارکباد دینے کا، عید مبارک کہنے کا، اور جو طریقے ہمارے مبلغ نے بتائے، قبرستان جائیں، ایصال ثواب کریں تو اس کی بھی برکتیں ملیں گی۔ عیدی دیتے ہیں لوگ، وہ بھی دیں، بچوں کا دل خوش ہوتے ہیں، جو جس کو دے سکتا ہے وہ دیں، تحائف دیں، اور میٹھا وغیرہ جو کھانے کا ہے وہ بھی اعتدال کے ساتھ کھائیں، ایسا نہ کوئی شوگر لیول بڑھ جائے۔ یہ تو عید تو منائیں۔
لیکن جو ہے مزید ان چیزوں کا خیال کہ عبادت میں کمی نہ ہو، ورنہ پہلے دن ہی سے عبادت میں کمی ہوگی تو یہ بڑھتے بڑھتے پھر بندہ وہ رمضان کی وہ جو عبادت والی رونقیں ہیں ان سے دور ہو جائے گا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام گھر اور معاشرہ، عید کی آمد ہے، رمضان کی رخصت ہے، اور ایک کیفیت ہے عید کی تیاری اور رمضان کی رخصت، پھر مسجدوں میں جو اعتکاف کی بہاریں ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اعتکاف کے مناظر تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہوں گے، ان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو پہلی دفعہ آتے ہیں اور آنے کے بعد ان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ صحبت اور ماحول، کہ اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، اچھا ماحول تجھے اچھا بنا دے گا۔ خوشبو والے کی دکان پر جائیے، عطر والے کی دکان پر جائیے، عطر نہیں بھی لیں گے تو اس کا ماحول انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ دماغ معطر ہو جاتا ہے، کیا خوشبو، ہاں۔ کوئلے والے کی دکان پر جائیے، کوئلہ نہ بھی لیں گے، کوئلے کے ذرات اڑ کر کپڑوں کو کالا کر دیں گے۔ یہ گلاب کا پھول ہاتھ میں لیجئے اور چھوڑ دیجئے، پھر ہاتھ سونگھیے۔ اب پھول ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن گلاب کا پھول جب ہاتھ میں آیا، اب چلا گیا، لیکن اس کے باوجود گلاب کی خوشبو چھوڑ کے چلا گیا۔ اور کوئلہ ہاتھ میں لیجئے، چھوڑ دیجئے، اب کوئلہ ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ہاتھ وہ کالا کر کے چلا جائے گا۔ اب وہ کالے ہاتھ منہ پہ لگائیں گے تو منہ بھی کالا، کپڑوں پہ لگائیں گے کپڑے بھی کالے۔ تو اسی طرح اپنی صحبت دیکھیے، اپنی گیدرنگ دیکھیے، اپنا اٹھنا بیٹھنا دیکھیے، تو صحبت بہت اثر کرتی ہے، صحبت اثر کرتی ہے، صحبت دل کا رنگ بدل دیتی ہے۔ اگر اچھی صحبت ہوگی تو دل کا رنگ اچھا ہو جائے گا، بری صحبت ہوگی دل کا رنگ برا ہو جائے گا۔ ہم ذرا اپنے اوپر غور کریں کہ ہماری صحبت کیا۔ اچھا، کئی لوگ بولیں گے ہماری صحبت تو بہت اچھی ہے، ہم تو ادھر ادھر نہیں جاتے، ہم تو گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن میرے مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور فرمائیے کہ آج ایک ایسی صحبت ہے کہ جو فزیکل نہیں ہے، وہ ڈیجیٹل ہے، موبائل فون کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے یہ ڈیجیٹل صحبت ہے۔ اس میں بھی ہم دیکھیں کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کس کو سن رہے ہیں، کیا اس میں گناہ تو نہیں، بے پردگی تو نہیں، بد نگاہی تو نہیں، میوزک تو نہیں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری دامت برکاتہم عالیہ کے ساتھ کوئی ایک نشست تھی، اس میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے اتنی ایک زبردست بات بتائی، نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں ہمارے بڑے، اللہ پاک نے ان کو ماشاءاللہ ایک علم اور عمل کی دولت سے نوازا ہے، امیر علیہ سنت کی خاص صحبت یافتہ، تربیت یافتہ ہیں ماشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں ذرا غور کرو، آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کون ہیں، پہچانتے ہیں اپنے آپ کو؟ نہیں پہچاننا چاہتے ہیں تو پہچانیے۔ کیسے پہچانیں گے؟ کہ تنہائی میں، اکیلے میں جو آپ کا جو کرنے کا دل کرے آپ وہ ہیں۔ کیسے؟ اکیلے بیٹھے ہیں، تنہائی میں دل کرتا ہے قرآن پاک کھولیں تلاوت کریں، تو اے بندہ تیرا دل قرآن میں لگا ہوا ہے۔ تنہائی میں ہے، اکیلے میں ہے، تیرا دل کرتا ہے میں مصلی بچھاؤں، نوافل پڑھوں، تو تیرا دل نماز میں لگا ہوا ہے۔ اے بندے تو اکیلا ہے، تنہا ہے، تیرا دل کرتا ہے میں تسبیح لوں، درود پڑھوں، ذکر و اذکار کروں، کلمہ طیبہ پڑھوں، استغفار کروں، تو تیرا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ لیکن اے بندے، اگر تو تنہائی میں ہے اور تیرا دل کرتا ہے کہ میں اپنا موبائل اٹھاؤں اور ڈیجیٹل نیٹ ورک پہ جاؤں، سوشل میڈیا پہ جاؤں، کوئی ویڈیو کلپ دیکھوں، کوئی گندا کلپ آ جائے، بے حیا کلپ آ جائے، فحش کلپ آ جائے، میوزک آ جائے، بے پردہ عورت آ جائے، ناچ گانے آ جائیں، اور تو اس میں لذت لینے لگے، گندی لذت لینے لگے، تو اس میں گناہ کرنے لگے اور اس میں کھو جائے، رات تیری نکل جائے، کئی کئی گھنٹے نکل جائے، تو اے بندے یہ تیرا تعارف ہے، یہ تیرا پرسنل سیلف انٹروڈکشن ہے کہ تو اچھا ہے کہ برا، تو صاف ہے کہ ستھرا ہے کہ گندا، اندر سے گندگی ہے کیا ہے۔ تو اکیلے میں جو کرنے کا دل کرے انسان وہ ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارا اکیلے میں کیا کرنے کا جی چاہتا ہے، ہماری تنہائیاں کیسی، ہماری راتیں کیسی، ہماری خلوت کیسی، تنہائی میں ہم کیا ہیں، عبادت گزار ہیں یا گناہ گار ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں میں تو ایک ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ نیک صورت، نیک سیرت، بظاہر نیک گیٹ اپ نظر آتا ہے، تنہائی میں ہم کیا ہیں۔ تو یہ صحبت آج انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے، یہ ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ذریعے، آپ کا لیپ ٹاپ ہے، آپ کا ٹیب ہے، آپ کی کوئی ایسی ڈیوائس ہے جو نیٹ سے کنیکٹ ہے، نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ پھر اس میں جو ہے اعمال کی خرابی، بے حیائی، فحاشی، بد نگاہی، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، اللہ کی پناہ۔ پھر ایسے ایسے بے دین لوگ جو بظاہر دین کے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، جو کیا ان کو عالم کہیں گے، ان کو علم کا عین بھی نہیں ان کے پاس، لیکن اسلامک اسکالر بن کر بس وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھول پھول بکرے، نہ کوئی ان کو دین کا واسطہ، نہ کوئی دین کی باتیں جانتے ہیں، نہ ان کو عقیدے کا پتہ، نہ کوئی ان کے عقائد کا پتہ، نہ کچھ ان کے نظریے کا پتہ، اپنی اپنی ہانکیں چلے جا رہے ہیں، لوگ ان کو سن رہے ہیں، لوگوں کے ایمان عقیدے تک داؤ پہ لگ رہے ہیں۔ تو ہماری صحبت کیسی؟ تو میں عرض کروں گا
میرے اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، بچوں کو کہ موبائل کے ذریعے بھی اپنی صحبت اچھی رکھیے، اپنی آنکھیں اچھی رکھیے، اپنے کان اچھے رکھیے اور اپنی سوچ اچھی رکھیے. جو دیکھیں گے وہ کیچ ہوگا، جو کیچ ہوگا وہ دماغ میں جائے گا. جب سوچ گندی ہوگی تو وہ گندی سوچ کے اثرات پوری باڈی پر پڑیں گے. دل گندا، پھر حرکتیں گندی، تو ہم گندے بن جائیں گے. اچھا بننا ہے تو اپنی تنہائیوں کو اچھا کیجیے. اچھا بننا ہے، نیک بننا ہے تو تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کیجیے، توبہ اور استغفار کیجیے. بتقاضۂ بشریت کے گناہ ہو بھی جائے تو اللہ سے معافی مانگیے، اللہ مجھے معاف کر دے. پھر نیت کیجیے کہ اللہ میں گناہ نہیں کروں گا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اینڈ پر ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ رمضان رخصت پر ہے، عید آ رہی ہے، نیکیوں پر استقامت، اور یہ سب ہم سن رہے ہیں. اپنے دونوں مبلغین سے میں عرض کروں گا کہ آج کے ہمارے اس پروگرام اور اس موضوع سے متعلق، اس ٹاپک سے متعلق اپنے ناظرین کو مزید کیا ایسی باتیں بتائیں گے کہ ان کی زندگیوں میں ایک بہتری آ جائے. جی وسیم مدنی بھائی، کیا فرمائیں گے آپ؟ کہ حضور میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہمیں یہ نیکیوں بھری صحبتیں میسر آئی تھیں نا، سبحان اللہ، ان کو نہ چھوڑیں، کیا بات. کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا انسان کی طبیعت کو بدل دیتی ہیں. بے شک. میں آخر میں عید کے حوالے سے ہی عرض کروں گا، اور ہمارے وہ بھائی کہ جو بعض اوقات نیا لباس میسر نہ آنے پر جی. دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، دل چھوٹا کر بیٹھتے ہیں، ایسا کچھ نہیں، بلکہ اچھوں کی صحبت اپنائیں گے نا تو دیکھیں برکت کیا ملتی ہے. میرے آقا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے. آپ کے شہزادے کو آپ نے پرانی قمیض عید والے دن پہنے دیکھا، صحیح. تو آپ نے جب پہنے دیکھا تو آپ رو پڑے، اور شہزادے نے عرض کی کہ پیارے ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹا میں دراصل اس لیے رو رہا ہوں کہ جب تمہارے ساتھ کے دوست تمہیں دیکھیں گے، تمہارے آس پاس کے لوگ، تو وہ تمہیں اس بات کا تانا دیں گے کہ تم عید والے دن بھی پرانے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہو. تو شہزادے نے جواباً عرض کی ابا جان دل تو اس کا ٹوٹے جو رضائے الہی کے کام میں ناکام رہا ہو، اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر. یا جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو. کیا بات ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ کی رضامندی کے طفیل اللہ عز و جل بھی مجھ سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادے کو گلے لگایا اور اس کے لیے دعا فرمائی. سبحان اللہ. تو میں اور آپ اگر کچھ میسر نہیں آ سکا نا، یہ دیکھیں یہ کیا تھا، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت تھی، کیا بات ہے. جو آپ نے کہ شہزادے کو اس انداز پر ملی تھی کہ وہ شہزادے نے آپ کی ڈھارس بناتے ہوئے عرض کیا ابا جان آپ کیوں فکر کرتے ہیں، میں غمگین تھوڑی ہوں، میں تو اس بات پر بس راضی ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. کیا بات ہے. میرا لباس، میرا رہنا سہنا سب ایک طرف چلا گیا. یہ بات ہے کہ صحبت اصل دکھاتی ہے. تو اچھوں کی صحبت میں بیٹھ جائیں اور ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کریں، ہر کیفیت میں شکر ادا کریں. بس ایک ہی بات کریں، مولا میں جس حال میں ہوں بظاہر وہ ہے، لیکن مولا بس تو راضی ہو جا، میری زندگی کا حاصل ہی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں ہم میشر مدنی بھائی سے بھی عرض کریں گے کہ آج کے موضوع سے متعلق میشر بھائی آپ کیا میسیج دیں گے؟ یہ علی بھائی آج کا موضوع ہے رمضان، عید اور ہم. صحیح. رمضان آیا ہمیں متقی بنانے، ہمیں ستھرا کرنے، ہمارے دل کو پاک کرنے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ یہ دل جو ہے نا یہ پاکیزگی کی جگہ ہے. کیوں؟ صحیح. کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ پاک تمہارے مال کو، ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو دل دیکھتا ہے. رمضان جو ہمیں وہ پاکیزگی دے کے گیا ہے کہ جس سے ہمارا جو ہے وہ وجود اندر سے پاک ہوا ہے. کیونکہ جب ہم نے روزے رکھے تو ہمیں تقویٰ حاصل ہوا، عبادت کی لذت میسر آئی. اس پاکیزگی کو، اس صاف ستھرے کو ہم باقی رکھیں. جیسے ہم گھر جب صاف کرتے ہیں نا تو اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام بھی رکھتے ہیں، اس کی مینٹیننس بھی رکھتے ہیں. صحیح. اسی طرح ہمارے جو وجود ہے، یہ وجود میں جو ایک قلب کی کیفیت ہے، جسے دل کہا جاتا ہے. صحیح. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ بچپن والا وہ قول یاد آ رہا ہے جی. جو آپ نے بڑی چھوٹی عمر میں فرمایا تھا کہ پہلے نگاہ بہکتی ہے، صحیح. پھر دل بہکتا ہے، پھر باقی اعضاء بہکتے ہیں. تو نگاہ کو بھی بہکنے سے بچائیں تاکہ دل بھی بچا رہے اور اس کی برکت سے پورا وجود آپ کا گناہوں کی آلودگی سے پاک رہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ پروگرام گھر اور معاشرہ، آج کا ہمارا جو پروگرام کا وقت یہ اینڈ ہوا چاہتا ہے. اس پر بس یہی عرض کریں گے کہ رمضان آیا جانے پر ہے، نہ جانے آئندہ سال تو دور کی بات ہے، بھی چند دن باقی ہیں. کیا پتہ عید کا چاند دیکھنا بھی نصیب میں ہے ہو کہ نہ ہو.
تو ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے. نہ جانے کب تختہ غسل پر لیٹ جائیں, کب کفن پہننا ہمارے مقدر میں لکھا, اللہ ہی جانتا ہے. تو اللہ پاک نے زندگی دی ہے, اس کو نیکیوں میں گزاریں, اللہ کی رضا والے کاموں میں گزاریں. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا کتنا پیارا ماحول ہے, کتنا پیارا ماحول ہے. میں اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا, چاند رات کو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں, تو راہ خدا کے مسافر بن جائیں. عید آتی ہے, کتنی عید آئی اور چلی گئی, تو یہ بھی ایک عید ہوگی جو راہ خدا کا مسافر بن جائے بندہ. کہ عید پر کیسے جائیں گے, جانے والے جاتے ہیں, اعتکاف سے نکل کر چلے جاتے ہیں, کورس کر لیتے ہیں, اور جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں اگر آپ کی ایسی عمر ہے یا کر سکتے ہو, درس نظامی کیجیے, عالم کورس کیجیے, تو یوں نیک ماحول سے اٹیچمنٹ رہے گی تو انشاءاللہ نیکیاں کرنا آسان ہوگا. اسلامی بہنوں سے عرض ہے کہ آپ کے علاقوں میں جو دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں اور دیگر جو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے, اس میں آپ داخلہ لیجئے, اس میں جائیے, اسلامی بہنوں سے کنیکٹ ہو جائیں اور مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اینڈ ہوا چاہتا ہے, اور یہ رمضان کا ہمارا اس پروگرام کا آخری ای پی ہے, آخری ایپیسوڈ ہے, آخری پروگرام ہے گھر اور معاشرے کا. پھر عید کے بعد اللہ نے چاہا موقع ملا تو حاضری دیں گے. تو وہ امیر علیہ سنت کا وہ رقت والا کلام جو آپ نے رمضان کی جدائی پر, رمضان کے ودا ہونے پر لکھا ہے, آئیے رقت اور سوز کے ساتھ یہ امیر علیہ سنت کا کلام سنتے ہیں. الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان, یا رسول اللہ ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان, یا رسول اللہ رہاب چند گھڑیوں کا یہ مہمان, یا رسول اللہ رہاب چند گھڑیوں کا یہ مہمان, یا رسول اللہ. خوشی کی لہر دوڑی ہر طرف, رمضان جب آیا خوشی کی لہر دوڑی ہر طرف, رمضان جب آیا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ مسلمان, یا رسول اللہ ہے اب رنجیدہ رنجیدہ مسلمان, یا رسول اللہ. مسرت ہی مسرت اور خوشی ہی تھی, خوشی جس دم مسرت ہی مسرت اور خوشی ہی تھی, خوشی جس دم نظر آیا ہلال ماہ
رسول اللہ شہاب غم کے مارے خون کے آنسو بہاتے ہیں شہاب غم کے مارے خون کے آنسو بہاتے ہیں چلا تڑپا کے ہائے ماہ رمضان یا رسول اللہ چلا تڑپا کے ہائے ماہ رمضان یا رسول اللہ ریاضت کچھ نہ کی ہم نے عبادت کچھ نہ کی ہم نے ریاضت کچھ نہ کی ہم نے عبادت کچھ نہ کی ہم نے رہے بس ہر گھڑی مشغول عصیان یا رسول اللہ رہے بس ہر گھڑی مشغول عصیان یا رسول اللہ میں غائے جی چراتا ہی رہا رب کی عبادت سے میں ہائے جی چراتا ہی رہا رب کی عبادت سے گزارا غفلتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ گزارا غفلتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس خدا را میری بخشش کا وہ سامان یا رسول اللہ خدا را
بخشش کا وہ سامان یا رسول اللہ خدا کے نیک بندے نیکیوں میں لگ گئے لیکن خدا کے نیک بندے نیکیوں میں لگ گئے لیکن گناہ کرتا رہا عطار ناداں یا رسول اللہ گناہ کرتا رہا عطار ناداں یا رسول اللہ عافیت دے میرے مولا عافیت مولا معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ